डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीएसएस का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि तकरीबन 8-10 बार आ चुका है और हर साल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वो है इस्लामी औरत का मकाम या हुकूक फ़राइज़। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे तो आपने सबसे पहले लिखना है कि इस्लाम से कबल औरतों की जो हालत थी, यानी उन्हें किस तरह जिंदा दफन कर दिया जाता था या बांदिया बनाकर रखा जाता था या उन्हें मिरास से महरूम रखा जाता था। उनकी माशरे में कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, ना उन्हें कोई वोट का हक था, उन्हें किसी भी किस्म के मुआशी, माशरती और सियासी हकूक से महरूम रखा जाता था। और इसके साथ साथ उनकी सही तरह से परवरिश भी नहीं की जाती थी और उन्हें माशरे के अंदर खुद के लिए अजियतनाक समझा जाता था और उन्हें जिंदा दफन कर दिया जाता था। जबकि इसके बरक्स जो इस्लाम आया, इस्लाम ने औरतों को हर तरह का हकूक दिया। इस्लाम ने औरतों को सियासी हकूक भी दिए, यानी वो वोट डाल सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं, सफारती मनसब पर फायद हो सकती हैं, मुकर्रना का हिस्सा बन सकती हैं। मुआशी हकूक भी दिए, यानी हर एक शख्स उसकी कफालत करेगा। अगर वो माँ बाप के जिम्मे है तो माँ बाप, अगर वो शोहर के जिम्मे है तो शोहर उसकी कफालत करेगा। अगर वो खुद कमाना चाहे तो पर्दे के अंदर शरई तरीके से भी कमा सकती हैं। और इसके साथ माशरती हकूक भी दिए, यानी वो हर एक से इस इखलाक के साथ बात कर सकती है, महरम के साथ सफ़र कर सकती है और इसके साथ साथ वो लोगों के साथ रह सकती है, बदकारी नहीं करेगी, बेपर्दा नहीं फिरेगी, बल्कि सितरे औरत को अपनाए रखेगी। सियासी माशरती और वो तमाम अमूमी हकूक भी दिए जो कि औरत को पैदा होने के बाद ही हासिल होते हैं, यानी उसे ज़िंदा रहने का हक होगा, उसके माल का हक होगा, उसे रहाइश का हक होगा और उसे एजुकेशन का हक होगा। वो तमाम हकूक जो इस्लाम ने उसे दिए हैं वो बहैसियत माँ, बहन, बीवी, बेटी अलग अलग दिए हैं। यानी औरत किसी भी रूप के अंदर हो, उसे औरत को हर एक तरह का अल्लाह ताला ने प्रोटेक्शन फराहम किया है और ये इस्लाम ही का कारनामा है जिसने औरतों को मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्शन फराहम किया है। औरतों को जो हकूक है या फ़राइज़ हैं वो कुरान पाक के अंदर क्या है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर सूरह बकरा के अंदर इरशाद फरमाया कि औरतों के लिए उसी तरह का हक है जैसा कि इन पर फ़राइज़। औरतों के लिए उसी तरह का हक है जैसा कि इनका इनके फ़राइज़, यानी जो जैसे कि औरतों के लिए फ़राइज़ मोहतरम है कि औरत फ़र्ज़ अपने अदा करे, वैसे ही औरतों के भी हक है। आपको भी चाहिए कि औरतों के हक अदा करो। और इसी के साथ सूरह निसा के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि औरतों के साथ माशरत में नेकी और इंसाफ को मलहूज रखो। औरतों के साथ मुआशरत में, यानी उनके साथ जब आप चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके साथ एक तो आपने नेकी करनी है, यानी उसके साथ हुस्न सलूक करना है और इंसाफ भी करना है। नेकी और इंसाफ को मलहूज खातर रखो। अल्लाह ताला ने हमें ये हुक्म दिया है कि औरतों के साथ नेकी और इंसाफ को मलहूज खातर रखो। और इसी के साथ सूरह निसा के अंदर ही अल्लाह ताला ने निशात फरमाया है कि माँ बाप के तरके में से, विरासत में से, ख्वाह थोड़ा हो या बहुत औरतों का भी हिस्सा है, औरतों का भी हिस्सा है। यानी कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने औरतों के साथ हुस्न सलूक की तलकीन भी की है और हुक्म भी इरशाद फरमाया है कि औरतों के साथ बेहतरीन तरीके से जिंदगी गुजारो। अल्लाह ताला ने औरतों को लिबास करार दिया है। इस्लामी माशरे के अंदर भी औरतों को बेहतरीन हकूक मिले हुए हैं जिनकी वजह से आज वो एक बेहतरीन नुमाइंदे की हैसियत से, एक बेहतरीन जो माशरे के फ़र्द की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में भी 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की निसफ आबादी जो है वो औरतों पर मुश्तमिल थी। लेकिन अब जो रूटीन आई है, रूटीन का सर्वे आया है 2023, उसके अंदर औरतों की आबादी है वो 49% है और मर्दों की आबादी 51% है। यानी कि पाकिस्तान की या किसी भी माशरे की तकरीबन आधी आबादी औरतों पर मुश्तमिल है। अगर हम उन्हें हकूक नहीं देंगे, उनके साथ अच्छा सलूक, हुस्न ज़न नहीं रखेंगे, तो हम आधी अपनी आबादी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे होंगे। आपने ये तमाम इंट्रोडक्शन के अंदर डिस्कस करना है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इस्लाम के अंदर जो औरत का मकाम है वो बहैसियत माँ, बेटी, बहन, बीवी क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बहैसियत माँ औरत का मकाम क्या है। इसके अंदर सबसे पहले हम एक हदीस को कोट करेंगे
کہ کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کی سب سے زیادہ خوشنودی کا باعث کیا ہے، اللہ کی خوشنودی کا وہ کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ اللہ کو خوش کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز وقت پر پڑھنا۔ پھر اس نے پوچھا کہ اور وہ کون سا محبوب عمل ہے جو اللہ کو پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا سب سے زیادہ خوشنودی کا عمل ہے۔ اس کے ساتھ اب ہم ایک قرآن پاک کی آیت کا ایک حصہ ڈسکس کریں گے، جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنَ احسانہ، وَبِالْوَالِدَيْنَ احسانہ، یعنی ترجمہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ اس طرح آپ اس میں ایک حدیث کو اور ایک آیت کو کوٹ کریں گے، اور اب ہم ڈسکس کریں گے کہ جو عورت کا بحیثیت بیوی مقام ہے وہ کون سا ہے۔ عورت کا بحیثیت بیوی مقام کون سا ہے؟ اس کے اندر سب سے پہلے ہم حدیث کو دیکھیں گے۔ اس کے اندر جو نمبر 1 ہم حدیث ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ازواج مطہرات سفر میں تھی۔ اونٹ چلانے والا اونٹ کو تیز چلانے لگا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھنا یہ شیشے ہیں، یعنی شیشیاں ہیں۔ نبی اکرم نے اپنی بیویوں کو شیشیوں سے تشبیہ دی، یعنی کہ یہ ان کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انتہائی قریب اور قربت والی اور انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ نبی اکرم ان کی حفاظت ایسے کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے لوگ شیشیوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 2 جو ہم حدیث ڈسکس کریں گے اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت معاویہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ ہم میں سے کسی کی بیوی کا اس پر کیا حق ہے، تو آپ نے فرمایا جب کھائے تو اسے بھی کھلائے، جب لباس پہنے تو اس پر اسے بھی لباس پہنائے، اور اس کے چہرے پر مت مارا کرے اور نہ اسے برا بلا کہا کرے، اور جب علیحدگی اختیار کرنی ہو تو صرف کمرے کے اندر ہی علیحدگی اختیار کی جائے۔ اس کے بعد جو ہم آیت کا حصہ ڈسکس کریں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے عورتوں کو تمہاری ہی جنس سے پیدا کیا ہے، ہم نے عورتوں کو تمہاری ہی جنس سے پیدا کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہم دوسری آیت کو کوٹ کریں گے وہ بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لہن، یعنی وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اسی کے ساتھ ہم عورت کا بحیثیت بیٹی جو مقام ہے اسلام کے اندر وہ ڈسکس کریں گے کہ کس طرح اسلام نے ان کو مختلف قسم کے حقوق فراہم کیے ہیں، جبکہ اس سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس کے اندر ہم سب سے پہلے جو حدیث ڈسکس کریں گے وہ حدیث نمبر 1 ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی کہ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ سوال کر رہی تھی کہ مجھے کچھ دیا جائے، تو آپ نے اسے ایک کھجور عطا کی، تو پھر وہ کھڑی ہوئی اور اس نے وہ کھجور آدھی آدھی کی اور اپنی 2 بیٹیوں کو کھلا دی۔ آپ نے یہ قصہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت یا اگر کوئی مرد اپنی 2 عورتوں کی 2 بچیوں کی کفالت کرتا ہے تو وہ جنت میں اس طرح ہوں گا جیسے یہ انگلیاں ہیں، یعنی کہ اسے جنت بھی عطا ہوگی اور میرا ساتھ بھی نصیب ہوگا۔ اسی کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح کی حدیث روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 2 بچیوں کی پرورش اور تربیت کی حتیٰ کہ وہ بالغ ہوگی، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ وہ ان 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ آپ نے اپنی انگلیاں ملا کے دکھایا کہ اس طرح ہم دونوں ساتھ ہوں گے۔ اب ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کے اندر جو آیت ہے اس کا کون سا حصہ آپ کوٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے لیے تو بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، لیکن اللہ ان سے پاک ہے اور اپنے لیے بیٹے جو دل پسند ہے۔ ان میں سے کسی کو بیٹی کی خبر ملے تو اس کا منہ کالا پڑ جاتا ہے اور سوچتا پھرتا ہے کہ کیسے اپنا منہ چھپائے، آیا ذلت برداشت کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دے یا اسے گاڑ دے۔ دیکھو یہ جو تجویز کرتے ہیں بہت بری ہے، یعنی یہ
جو تجویز کرتے ہیں بہت بری ہے، یعنی لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کی جو تجویز کرتے ہیں بہت بری ہے۔ آپ اس میں یہ آیت ڈسکس کریں گے اور 2 احادیث کو کوٹ کر دیں گے، اس طرح آپ کا یہ کویسچن مکمل ہو جائے گا۔ اب ہم ڈسکس کریں گے عورت کا بحیثیت بہن اسلام کے اندر کیا مقام ہے۔ اس میں آپ ایک حدیث ڈسکس کریں گے، حدیث کے اندر جبکہ غزوہ حنین کے اندر بہت سارا جنگی مال اور قیدی آئے، تو ان میں ایک جو عورت تھی اس کا نام شیما تھا، اس نے کہا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اس نے وہ کاٹنے کا نشان دکھایا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھائی اور اسے عزت دی اور اسے آزاد کر دیا، اور اس کے ساتھ سب لوگوں کو بھی آزاد کر دیا، اور ان کو مال غنیمت جو آیا تھا وہ بھی واپس کر دیا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی بہن کی عزت کر کے بتایا کہ عورتوں کا اسلام کے اندر کیا کیا رسپیکٹ ہے۔ اس طرح آپ عورتوں کی بحیثیت ماں ایک حدیث کو کوٹ کریں گے اور ایک آیت کو کوٹ کریں گے، بحیثیت بیوی 2 احادیث اور ایک آیت کو 2 آیات کو کوٹ کریں گے، اور بیٹی 2 احادیث اور ایک آیت کو کوٹ کریں گے، اور بہن بحیثیت ایک حدیث کو کوٹ کریں گے۔ اب ہم ڈسکس کریں گے کہ اسلام کے اندر جو عورتوں کے حقوق و فرائض کیا ہے، اسلام کے اندر عورتوں کے حقوق و فرائض کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اسے مختلف کیٹیگریز کے اندر ڈیوائیڈ کریں گے۔ ہم عمومی حقوق کو ڈسکس کریں گے، اسلام نے عورتوں کو کون کون سے عمومی حقوق دیے ہیں۔ عمومی حقوق کے اندر سب سے پہلے تو عورت کو زندگی کا حق ہے، یعنی یہ کوئی عرب کی جو تہذیب نہیں ہے جس کے اندر کہ عورت پیدا ہو تو اسے زندہ دفن یا جلا دیا جائے، تو عورت کا نام و نشان ہی ختم کر دیا جائے۔ یعنی زندگی کا حق سب سے پہلا حق ہے کہ اگر کوئی بچی پیدا ہو تو اسے زندگی کا حق دیا جائے۔ نمبر 2 ہے مال کا حق، مال کے تحفظ کا حق، یعنی اگر کسی عورت کے پاس کوئی مال ہے تو اس کا تحفظ کیا جائے۔ جو بالغ ہے تو اگر وہ خود تحفظ کر سکتی ہے تو ٹھیک، ورنہ اگر نابالغ ہے تو اس کے مال کا تحفظ کیا جائے، اور جب تک وہ ہر ایک کے ذمے میں ہے اس کی عزت کے تحفظ کا بھی حق اسے حاصل ہے۔ عزت کے تحفظ کا حق کہ عورت کی عزت کا بھی تحفظ کیا جائے، اسے یہ بھی حق حاصل ہے۔ اور جو اس کی تعلیم و تربیت ہے اس کا بھی حق اس کے والدین پر ہے کہ اس کی بہترین طریقے سے اس کی تربیت و تبلیغ کی جائے تاکہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں آگے بڑھ سکے۔ اور اس کے ساتھ اس کے ماں باپ حسن سلوک کا بھی حق رکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہیں اور اس کی پرورش بہترین انداز کے ساتھ کریں۔ اس کے ساتھ نمبر 2 جو ہم دیکھیں گے کہ ازدواجی حقوق عورت کو کون کون سے حاصل ہے۔ ازدواجی حقوق عورت کو کون کون سے حاصل ہے۔ ازدواجی حقوق کے اندر عورت کو سب سے پہلے تو شادی کا حق ہے، یعنی وہ اپنی مرضی سے بھی شادی کر سکتی ہے، اس کے گھر والے اس کی شادی لازمی کروائے، اسے شادی کا مکمل حق ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسے حرمت نکاح کا بھی حق ہے، حرمت نکاح کا حق یعنی وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اور غیار بلوغ کا حق، غیار بلوغ کا حق یعنی جب وہ بالغ ہو جائیں تو اس کی جو ضروریات ہے اسے پورا کیا جائے، اور اسے مہر کا حق ہے، شادی کے بعد اسے مہر کا حق ہے کہ جو اس کا اللہ نے حصہ مقرر کر رکھا ہے اسے وہ دیا جائے۔ اور نان و نفقے کا حق بھی ہے، اگر وہ نابالغ ہے تو اس کے ماں باپ کر، اور اگر اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کے شوہر پر نان و نفقے کا حق ہے۔ اور عورت کو خلا کا بھی اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے، اگر وہ کسی کے ساتھ نہیں گزارا کرنا چاہ رہی تو اللہ نے اسے خلا کا حق دیا ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسے بعد میں حق مہر لینے کا بھی حق اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے، اور میراث میں سے حصہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے۔ یہ تمام وہ حقوق ہے جو کہ اسلام نے عورتوں کو دیے ہیں، جبکہ اس کے برعکس عورتوں کو اس طرح کے کوئی بھی حقوق نہیں ملے ہوئے تھے۔ اب ہم ڈسکس کریں گے کہ اسلام نے عورتوں کو وہ کون کون سے سیاسی حقوق دیے ہیں جن کی وجہ سے وہ سیاسی معاملات میں بھی آگے بڑھ سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو انہیں رائے دہی کا بھی حق ہے، یعنی یہ نہیں کہ مرد ہی ووٹ ڈالیں گے، عورتوں کو بھی مکمل رائے دہی کا
حق ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مقننہ میں انہیں نمائندگی کا بھی حق ہے۔ مقننہ میں یعنی وہ جو قانون سازی کرتی ہے وہ جماعت مقننہ، اس میں انہیں نمائندگی کا بھی حق ہے۔ اگر وہ ان کی نمائندہ بننا چاہتی ہیں تو انہیں اس بات کا بھی حق ہے، اور انہیں سفارتی منصب پر فائز ہونے کا بھی حق ہے۔ سفارتی منصب پر فائز ہونے کا حق حاصل ہے۔ اب ہم جو ڈسکس کریں گے کہ عورت کے کون کون سے فرائض ہیں۔ عورتوں کے جو مین فرائض آتے ہیں، یعنی ان کا جو مطلب ہے وہ انتہائی آسان ہے۔ عورت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ادا کرے تو عورتوں کا سب سے بڑا فرض تو مکمل طور پر پورا ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی سماجی جو ذمہ داریاں ہیں انہیں مکمل اور احسن طریقے سے پورا کرے، تاکہ ان کا معاشرت کے اندر بھی اچھا نام ہو، اور بدکاری سے اجتناب کرے۔ اسی طرح نشہ آور ادویات سے بھی پرہیز کرے، اور اپنا جو اخلاق کا فریضہ ہے اسے مکمل احسن طریقے سے سر انجام دے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا جو شادی کا فریضہ ہے اسے بھی احسن طریقے سے سر انجام دے، یعنی شادی سے انکار نہ کرے۔ اب ہم ڈسکس کریں گے کہ عورتوں کے دائرہ کار کون کون سے ہیں، یعنی عورتوں نے کن دائرہ کار کے عورتوں کے دائرہ کار کے اندر یہ ہے کہ عورت جو ہوگی وہ گھر کی چار دیواری کے اندر رہے گی اور گھر کی حکمران بنے گی۔ اسی طرح عورتوں پر نماز یا جمعہ جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ عورتوں پر جہاد بھی فرض نہیں ہے، وہ جہاد میں بھی نہیں جا سکتی، جہاد بالقلم کر سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جنازوں میں بھی شرکت عورتوں کو منع ہے، اور محرم کی اجازت کے بغیر سفر کرنا بھی عورتوں کو منع ہے۔ پردے کے احکام کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارنا چاہیے، اور حجاب اور ستر جو ہے، جو کہ اسلام نے جتنا انہیں فرض قرار دیا ہے اس کی پابندی ان پر لازمی ہے۔ اس طرح عورت کے یہ دائرہ کار ہیں، یہ فرائض اور یہ تمام سیاسی، سماجی، ازدواجی اور عمومی حقوق ہے۔ ان کے علاوہ اگر آپ اور بھی ساتھ لکھنا چاہتے ہیں تو اسے لکھتے جائیں، اور دو دو لائنیں اس میں ڈسکس کرتے جائیں۔ دیکھیں گے کہ عورتوں کو جو روزمرہ زندگی میں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے انہیں یہ ہے کہ غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ عورت کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس کی غلطی کو بھی نہیں دیکھا جاتا۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ جنسی زیادتی یا ہراسگی، جو کہ عورتوں کے معاملے میں بہت ہی زیادہ ہے، اور پاکستان کے اندر بھی جنسی زیادتی بہت حد تک بڑھ چکی ہے۔ اور عورتوں پر جو تشدد کیا جا سکتا ہے وہ ذہنی بھی ہو سکتا ہے، اور جسمانی بھی تشدد عورتوں پر ہو سکتا ہے۔ اور عورتوں کو جب زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہے بچی کی پیدائش پر، یعنی ایک عورت کی ہی پیدائش پر انہیں زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح زبردستی جو عورتوں کی شادی کر دی جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی معاملات اور حالات خراب ہوتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے، یا ان کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات تو اس میں بہت زیادہ ہے، لیکن آپ تقریباً یہ 5 مسائل اور 5 وجوہات ہی یاد رکھ لیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ دینی علوم سے عدم واقفیت، یعنی دین نے عورتوں کو جو حق دیے ہیں انہیں کوئی نہیں جانتا، بلکہ جو ان کی کلچر کا حصہ بن چکے ہیں اسے وہ حق سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہی عورت کا بس حق ہے۔ اس کے ساتھ جو میڈیا نے یلغار کر دی ہے، جس کی وجہ سے جنسی زیادتی اور ہراسگی میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، اور سارے اپنی جو خواہش نفسانی ہے اسے پورا کرنے کے لیے عورتوں پر تشدد کرتے ہیں یا عورتوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں۔ اور ریاکاری ہی وہ ایشو ہے جس کی وجہ سے بچی کے پیدائش پر بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے عورت کو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جواب دہی کا حق ہے، جواب دہی کے احساس کا حق ہے، وہ بھی اس کے جواب دہی کے احساس کا فقدان، وہ بھی زبردستی عورتوں کی شادی یا ان تمام معاملات میں اہم عنصر ہے۔ اس طرح یہ آپ 5 وجوہات اور 5 مسائل کو ڈسکس کر دیں گے تو آپ کا یہ کویسچن مکمل ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان CSS PMS PPSC کے لیے پریشان ہیں تو پریشانی چھوڑ گئے اور اسکالر اکیڈمی کو سبسکرائب کیجیے اور مستقبل کو بہتر بنائیے۔